औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, कराची की महरूमियों पर आज जहां पर रैलियां निकाली जा रही हैं, मार्च किए जा रहे हैं, एहतजाज किए जा रहे हैं, आवाज़ उठाई जा रही है, इन महरूमियों के इज़ाले के लिए अमली इक़दामात ज़रूरी हैं। सही मानों में आज एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से एक रैली का इनेकाद किया गया, जिससे एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमाओं ने खिताब किया और सही मानों में कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद इस रैली में देखने में आई। अब 27 तारीख को जमात इस्लामी, जो कि कराची की एक और बड़ी जमात तस्लीम की जाती है, और सही मानों में बहुत कारकुनान भी उनके साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब से भी एक मार्च का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें हाफिज नईमुर रहमान साहब जो हैं वो काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, कारोबारी शख्सियात को अपने साथ मिलाया है और उसके बाद 27 तारीख को ये पावर शो निकाला जाएगा। आया सूरत हाल ऐसी है कि आज एमक्यूएम क़यादत की जानिब से जितने वार किए गए उनमें कहीं ना कहीं विफाक से कोई अंदरूनी चुपकलिश खुलकर सामने आती है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कहते हैं कि कराची में मुसलसल महरूमियां बढ़ती जा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आगे आने वाले वक्तों में ये चीजें मजीद सामने आएंगी कि उर्दू बोलने वालों के साथ वो सुलूक सामने आएगा जिसके वो सही मानों में किरदार के हवाले से उसके मुस्तहिक नहीं है। क्योंकि सही मानों में फैसल सब्जवारी साहब ने भी यही बात कही कि जब सिंध के और कराची के अंदरूनी इदारों की बात की जाए तो वहां पर कोई उर्दू बोलने वाला दिखाई नहीं देता, बल्कि लाड़काना से, शिकारपुर से और दीगर शहरों से ला लाकर यहां पर डोमिसाइल बनाए जाते हैं और उसके बाद उनको अफसरान तैनात कर दिया जाता है। और इसी डोमिसाइल के ऊपर ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने खुद सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर कर रखी है, जिसके तहत वो लोग जो कि दूसरे शहरों से आए हैं उनका डोमिसाइल कराची में कैसे बन गया, और अगर दूसरे शहरों से आए हुए कराची में बसने वाले लोग जिनका डोमिसाइल कराची में बना है, अगर वो भी कराची में मौजूद हैं तो कराची की आबादी को 1.5 करोड़ कैसे गिना गया। आमिर खान साहब की जानिब से भी आज उस रैली से खिताब में यही बात की गई कि जनाबे वाला, आप बलूचिस्तान में लोगों को गले लगाते हैं और कहते हैं हमारे बच्चे हैं, लेकिन अगर कराची में किसी से कोई गलती हो गई है तो आपने उनको लापता कर दिया है। हत्ता कि अगर उनको भी गले लगा लिया जाए तो उनकी फतह पाकिस्तान की फतह होगी। ये बच्चे भी आपके हैं, ये बानिए पाकिस्तान की औलादें हैं। ऐसा कहना था आमिर खान साहब का। महरूमियों के इजाले के लिए बहुत जरूरी है कि उन चीजों के ऊपर भी नजर सानी की जाए जो कि सही मानों में आपकी और मेरी नजर में बहुत छोटी अहमियत रखती हैं, लेकिन सही मानों में अगर उनका अपना एक ढांचा तस्वुर कर लिया जाए तो वो बहुत ज्यादा वसी है, वो हमारे शहर में एग्जिस्ट करता है, उस शहर में तस्लीम करना जरूरी है। शजरकारी के हवाले से बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, चाहे वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, शहरी हुकूमत हो, कि फलां जगह पर वाज़े तौर पर जमीनों के ऊपर पौधे लगाए जा रहे हैं, शजरकारी मुहिम की जा रही है, लेकिन आया उन पौधों को दरख्तों में तब्दील करने के लिए कितने इकदाम किए जाते हैं? जितनी एनजीओस इस वक्त कराची में काम कर रही हैं, हुकूमती मशीनरी इस पर काम कर रही है, सियासी जमातें इस पर काम कर रही हैं, तो आया कराची अब तक सरसब्ज़ो शादाब क्यों नहीं बन सका? अब तक वो सूरत हाल क्यों है, वो मौसमी तगय्युरात का सामना कराची को क्यों करना पड़ता है जिसके लिए कराची वाले बने ही नहीं हैं? इसी हवाले से आपको मजीद बताएं कि सरजानी टाउन में मुखैर हजरात की जानिब से सब्जियों के साथ साथ नीम के 10 पौधे लगाए गए थे। इस पर समाजी रहनुमा हैं अमानुल्लाह शाह साहब की जानिब से जो है वो वाज़े तौर पर कहा गया कि कराची जैसे तरक्की याफ्ता शहर का ये हाल है तो गांव देहात के लोग किस हाल में होंगे। और सही मानों में ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त दिखाई दे रही है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पौधे लगाए जाएं, फल लगाए जाएं, सब्जियों के पौधे लगाए जाएं, तो सही मानों में शहर का जो मौसम है वो कुछ ठंडक की तरफ आ सकता है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होंगे, कुछ तालीमी लिहाज से भी जो है वो आगे एक टॉपिक मौजूद है, उसको भी जो है वो हाईलाइट किया जाएगा, क्योंकि उस पर भी मामला जो हैं वो तय पा गए हैं। और अब आगे आने वाले वक्तों के अंदर स्कूल्स के खोलने के हवाले से भी इकदाम सामने आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात की जा रही थी कि कोरोना केसेस बढ़ने के बाद स्कूल्स को दोबारा बंद करने की तरफ जाया जा रहा है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में जो इंट्रो दिया गया था उसमें ये बात मैंने वाज़ेह की थी कि शजरकारी के हवाले से काम हो रहा है, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन सही मानों में शाह ब्रदर्स के सीईओ अमानुल्लाह शाह साहब की जानिब से जो है वो ये काम भी किया जा रहा है कि जी सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी से जो है वो ट्रक्स के ट्रक्स भर भर के आते हैं और मुख्तलिफ इलाकों में वो सामान जो है वो बिल्कुल तकसीम किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट और लोग उससे इस्तिफादा हासिल करते हैं, क्योंकि सही मानों में जो काम फलाही रियासत बनाने के बाद रियासत का था वो काम आज फलाही रियासतों की रियासत बनाने के बाद फलाही तंजीमों का हो चुका है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शाह ब्रदर्स के सीईओ अमानुल्लाह शाह साहब। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। शाह साहब बताइएगा थोड़ा सा मुझे डिटेल में, विजन कहाँ से आया और सही मानों में जो काम आप कर रहे हैं फीडबैक कैसा आया? बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मैं आप तमाम टीम्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेट्रो चैनल में मुझे मतू किया है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। दूसरी चीज़ ये है कि कराची में मेरी पूरी जो फैमिली है बेसिकली वो है अमेरिका में। सही। अच्छा, बहुत तकरीबन 8 साल पहले की बात है कि एक बार तो मैं घर पे सो रहा था और अचानक मुझे पड़ोस में बच्चों की वालदा ने बुलवाया कि सर वो जल्दी जाएं, आपके जो बच्चे जो हैं वो बाहर हंगामे हो गए। वहाँ से जहन मेरा डाइवर्ट हुआ कि यार कराची में हम कैसे रहें, हम अपने बच्चों को कैसे रखें। लेकिन जब 23-24 साल पहले मैं अमेरिका गया, मैंने सोचा कि मैंने अमेरिका जाना ही नहीं है, ये मेरा मुल्क, ये धरती माँ, यहीं मैंने रहना है। उसके बाद बच्चों को तो वहाँ शिफ्ट किया, लेकिन यहाँ के लोगों को जो बेरोज़गारी और जो अपने लोग जो हैं, अपना जो लोगों का मज़ा है उसको देखते हुए ये फैसला किया तकरीबन 2 साल पहले रमज़ान से। सही। रमज़ान में हमारे लगते थे दस्तरखान खाने के, तो ज़्यादातर हम क्या करते थे कि 16-18 देगे हम कभी बिरयानी बना लेते थे, कभी कढ़ाई गोश्त और ये वो सारी चीज़ें, तो लोगों में फी सबीलिल्लाह ऐसे ही बांटते रहते थे। जब ये लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो बहुत ज़्यादा परेशानी और घर में बैठे क्या करे आदमी, सब बोर, हम खुद भी नहीं निकल पा रहे थे बाहर। जो है हर जगह पे जो है आपको पता है पुलिस और नाकाबंदी और ये वो सारी चीज़ें, तो जहन में ऐसे ही आया कि यार कुछ लोगों के लिए, गरीबों के लिए कुछ काम किया जाए। रात को मैं तकरीबन 1:30-2 बजे सब्ज़ी मंडी पहुँच गया। वहाँ जाके मैंने ये सब्ज़ी वालों से कुछ बात की। मैंने कहा यार इस तरीके से हमें बांटने के लिए सब्ज़ी चाहिए। वहाँ से गाड़ी वाले की हमारी सेटिंग हुई, लेकर आया। आस्ते 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 इतना हो गया कि मेरी पूरी एक टीम बन गई। सही। इवन ये कि एक मरतबा एसएचओ आ गए, बोले यार ये आपने इतना क्राउड जमा किया हुआ था। मैंने एसएचओ आपको कहा, मैंने कहा सर आप एक बात बताएं, ये जितने लोग यहाँ खड़े हुए, क्या इसमें आपको कोई हेरोइनची नज़र आ रहा है? क्या इसके अंदर कोई आपको फ़कीर नज़र आ रहा है? ये वो लोग हैं जो सफ़ेद पोश लोग हैं, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। और ये 5-6 किलो का हमारा एक बैग बनता है सब्जी का। 4 किस्म की उसके अंदर सब्जी होती है और कोशिश करते हैं कि एक फ्रूट हो। कभी जैसे उन दिनों रमज़ान में हमारे पास तरबूज होता था, तो एक तरबूज की थैली और ये सब्जी की थैली। सही। और ये जब देना शुरू किया तो एसएचओ भी इस बात को इकरार कर गए, कहने लगे यार वाकई आपने ये काम जो किया ये बहुत ज़बरदस्त है। ये वो काम है जो बेसिकली हुकूमत का काम है। जी जी बिल्कुल। लेकिन आप देखेंगे अगर हुकूमत जो है वो सारे, अगर आपने नोट किया होगा कि दावे दावे दावे, यहाँ यहाँ यहाँ, ये सारी चीज़ें, लेकिन कोई भी काम नहीं हो रहा। अगर आप नोट करें, सड़कें देखें सारी टूटी हुई हैं। जो भी एमपी है, एमएनएस आते हैं इलेक्शन से पहले, इतनी बड़ी बड़ी बातें, जैसे मैंने बताया कि मस्जिदों तक नहीं छोड़ा कि मस्जिद में नमाज पढ़ के जब निकलते हैं तो सामने ही वो खड़े हुए हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम, मैं एमपी बन रहा हूँ, मैं एमएनए बन रहा हूँ, आपकी सपोर्ट चाहिए ये जी जी। लेकिन किसी की सपोर्ट नहीं जी। उसके बाद वो इलेक्शन के बाद नजर भी नहीं आएंगे। जी चल। अच्छा शाह साहब, सही मानों में लोग बोलते हैं कि हमने एनजीओ बनाई या मेरे बाप दादा ने बनाई थी, आपके लिए कहा जा सकता है कि जी आपकी एनजीओ खुद ब खुद बन गई, आपने ये इरादा नहीं किया? ये बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। ये तो मैं कहता हूँ एक तरह से इम्पॉसिबल वाली बात थी। बैठे बैठे ही सारी चीज़ें हो गई। यानी घर पे मैं था, लॉकडाउन से 6-8-10 दिन शायद हुए या 8-9 दिन होंगे। बैठे बैठे अचानक ख्याल आया कि यार क्या करेंगे, कुछ लोगों की कुछ हेल्प हो जाए। सही। जब बाहर निकले और लोगों को जब देना शुरू किया, बिलीव नहीं करेंगे, ये रिस्क है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पे होती है अल्लाह की लानत। जी बेशक। जब तीसरी या चौथी मरतबा हमारी सब्जी की गाड़ी जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो मैं लिटरली रो रहा था कि यार ये क्या कि अल्लाह ताला हमारे यहाँ से इतना बड़ा काम ले रहा है। हालांकि आप कराची में देखें जी 4-4.5 करोड़ हमारी आवाम है, उसमें से अगर आप देखें तो कितने लोग पेट भर के खाते हैं? 1 करोड़ भी नहीं होगी अगर मुश्किल से देखें तो 3 करोड़ जो है हमारे वो भूखे ही हैं, वो भूखे ही सोते हैं। अगर मैं कितनी भी गाड़ियां लेकर आ जाऊं
تو بھی ان لوگوں کو بالکل تو میں زیرو نہیں کر سکتا کہ ہر آدمی جو ہے پیٹ بھر کے سو جائے، لیکن کوشش ہے. ماشاءاللہ میری جو ٹیم ہے، میرے ساتھ بہت سارے ممبر جوگتا دور ماشاءاللہ آ ہی رہے ہیں. اور دھوپ میں جیسے لاسٹ ہم گئے تھے سرجانی ٹاؤن، آپ بلیو کریں ایک لیڈیز مجھے ملی، لیڈی نے مجھے کہا، کہنے لگے بھائی ہمارے پاس الفاظ نہیں، ہم آپ کو کیسے دعائیں دیں کہ آپ نے یہ ہمارے لیے جو درخت، ہم نے نیم کے درخت وہاں لے کر گئے تھے 100، یہ درخت ہمیں دیے، یہ انشاءاللہ ہم روزانہ اس کی ٹیک کیئر کریں گے اور یہ ہمارے لیے ہوا پانی ساری چیزوں کا بندوبست کرے گا. کیا ایسا پاسبل ہے کہ آپ مہینے میں ایک مرتبہ ہمیں سبزی کی اس طرح گاڑی لے کر آئیں؟ میں نے کہا دیکھو بہن، ہماری کوشش ہوگی، ہماری یہ پوری ٹیم ہے، اس وقت سخت ترین دھوپ ہے. جی جی بالکل. اور اس دھوپ کے اندر بھی لوگوں کے حوصلے دیکھو کہ ہر بچہ میرا، جتنا میری ٹیم کے ممبرز ہیں، وہ کہتے ہیں ڈور ٹو ڈور ایک ایک کے گھر پہ جا جا کے دے رہے ہیں. اور ایک چیز اور بتاؤں کہ غریبوں کے اندر میں سمجھتا ہوں ہم سے زیادہ ایمانداری ہے. جی کتنے لوگوں کو یہ، میں نے کہا باجی آپ کو یہ جو سبزی کی تھیلی، بولا بھائی مجھے مل گئی، ان کو نہیں ملی. چھوٹا سا ایک بچہ، اس نے کہا بولا انکل مجھے مل گیا لیکن ہمارے جو پڑوس کو ان کو نہیں ملا. تو اتنی زبردست چیزیں ہیں. اور یہ چیزیں جو اگر آپ بولیں، اس کا مطلب یہ کہ دولت اچھی چیز نہیں ہے اور خراب چیز کی طرف آئیں گے نا، کہ جو غریب ہیں، جو کھانا پیٹ بھر کے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے 2 بیگ دے دو، جی جی، وہ یہی کہہ رہا ہے کہ 1 بیگ دے دو. اب آگے بھی ہماری پلاننگز ہیں، اس کے اندر ماشاءاللہ ایک اور چیز ہم نے کی ہے کہ ہم ہر ہفتے پانی کے 5 کولر وہ شاہ بردرز کی طرف سے ڈسٹریبیوٹ کریں گے، شاپ کیپرز کو دیں گے کہ بھائی یہ آپ بھر کے اس کو جو ہے اپنی شاپ کے باہر جو آپ برف ڈال کے اس کو یہاں رکھیں تاکہ فیزیکل لوگ جو ہے پانی پی سکیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم نے کراچی کے اندر اللہ کے نام کے بورڈ لگانے، صحیح، جس میں کلمہ لکھا ہوا ہوگا، جس میں دعائیں ہوں گی، جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کوئی آدمی، مثال ہے، دیکھیں چور تو ماں کے پیٹ سے تو کوئی بھی نہیں آتا، حالات بنا دیتے نا، لیکن ایٹ لیسٹ کوئی آدمی یہ جا رہا ہوگا کہ گاڑی کا میں شیشہ نکال دوں اور وہاں پیچھے بورڈ لگا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تھوڑی دیر کے لیے اس کے دل میں ضرور آئے. لیکن امان بھائی صحیح معنوں میں موسمی لوگوں کو روکنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں سر؟ کیونکہ صحیح معنوں میں وہ لوگ بھی سامنے آ جاتے ہیں جن کے گھر کے آگے سیوک کھڑی ہوئی ہوتی ہے لیکن ان کو مانگنے کی عادت ہوتی ہے، اور کچی آبادیوں میں بھی میں نے سیوک کھڑی ہوئی دیکھی ہے، اس لیے میں بول رہا ہوں. تو موسمی لوگ جو ہوتے ہیں جن کا کام ہی مانگنے کا ہے، ان کے لیے کیا کریں گے سر؟ کیونکہ کچھ ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، میں نے بھی دیکھی ہوں گی کہ راشن لیا اور اس کے بعد جا کے دکانوں پہ فروخت کر دیا. تو اس صورتحال سے کیسے نبرداشت میں ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں، ہماری جو ٹیم ممبرز ہیں نا ماشاءاللہ، اس میں کافی سارے ممبرز ہیں. ہم جو بھی جگہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا، پہلے اس جگہ کو جا کے وزٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی میں خود تو نہیں جاتا، ممبرز جاتے ہیں اور وہی پھر ہماری ایک مشاورت ہوتی ہے، باقاعدہ میٹنگ ہوتی ہے. ایون یہ کہ آج بھی تھرسڈے کو میں اس وقت بھی ایک میٹنگ اٹینڈ کر کے ہی آ رہا ہوں. صحیح ہے. اس میں ہمارا یہ جگہ جو ہے ڈیسائیڈ ہوتی ہے، پہلے سے اس کو دیکھتے ہیں بھائی یہاں پہ کس کیٹیگری کے لوگ ہیں. جیسے لاسٹ ٹائم کا یہ اگر آپ لے لیں، کورنگی کے ایک ایریا میں ہم گئے تھے، اس علاقے میں بھی بہت غریب تھے. صحیح. لاسٹ یہ ہم سرجانی ٹاؤن گئے تو سرجانی کے اندر بھی میں نے یہ بات نوٹ کی کہ وہاں کسی کے پاس سیوک نہیں نظر آئی مجھے. وہاں پہ کسی کے گھر پہ مجھے لائٹ بھی نظر نہیں آئی، یعنی لائٹ بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے. وہ کیا کریں؟ میں نے ایک سے پوچھا، میں نے کہا یہ درخت تو آپ لے رہی ہیں باجی، کیونکہ زیادہ تر خواتین ہی بیچاری وہاں باہر آئی تھی نظر. تو میں نے کہا باجی آپ میری بہن، یہ آپ درخت لگاؤ گی، پانی کہاں؟ بولا بھائی یہ پانی تو خالی 1-1.5 مہینہ ہم نے دینا ہے، اور پھر ہم 3-3 4-4 دن میں تھوڑا تھوڑا سا بھی پانی دیں گے نا، یہ درخت ماشاءاللہ بڑا ہو جائے گا اور پھر زمین سے لے گا. یعنی اتنا تو شعور ان میں بھی ہے، اتنی اویئرنیس تو ان میں بھی ہے. اور باقی ہم جن کو جو دیتے ہیں وہ خاص دیکھ کے دیتے ہیں کہ بھائی کہ ان کے گھر پہ سیوک تو نہیں کھڑی ہوئی. اور جو یہ ٹولے کی آپ جو بات کر رہے ہیں نا، وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ سبزی کے ایک بیگ کو لے کے ہم سے لے کے جائیں گے اور آگے بیچ کے آ جائیں گے. صحیح. زیادہ تر جو ہے وہ یہ چیزیں میرے خیال سے تو نہیں ہوگی. لیکن امان بھائی صحیح معنوں میں چلیں سبزی کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، صحیح معنوں میں یہ آئیڈیا کہاں سے آیا کہ جی شجرکاری بھی ہونی چاہیے، پودے بانٹے جائیں، درخت لگائے جائیں؟ یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے پہلے بنایا مسلمان. الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ یا اللہ تیرا شکر کہ مسلم ہوں میں. دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے اپنے ملک سے بہت پیار ہے. جو سچی بات پوچھیں کہ بہت سارے ہمارے جو لیڈرز، میں نام کسی کا لینا اچھا نہیں سمجھتا، لیکن وہ آتے تھے بڑی امیدوں سے، بہت اسپیشلی میرے بڑی دعائیں کر کے ہم کہتے تھے اللہ کرے یہ جیت جائیں یہ جیت جائیں. انہوں نے کام نہیں کیا. اور پھر جو لوگ ہمارے پاس آتے تھے، جیسے میرا ایک چھوٹا سا اسکول بھی ہے، اسکول میں بعض دفعہ ایسے پیرنٹس دیکھے ہیں کہ جن کی عورت کے یہاں جھاڑو رکھا ہوا ہے اور ہاتھ میں ایک تھیلی سبزی اس کی باہر لٹک رہی ہے، اور آ کے بولا سر پلیز میرے بیٹے کو جو ہے نا وہ فیس آدھی کر دو.
تو وہ لوگ ہیں جن کو شوق ہے کہ ان کے بچے پڑھیں اور ان کے بچے تعلیم حاصل کریں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ملک پہ کوئی اس طرح کے لوگ ہیں. باقاعدہ ایسے لوگ ہیں جن کا یہ شعور آیا. اب ویسی چیزیں جب میں نے دیکھی تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیا کوئی اللہ تعالیٰ ایسا ذریعہ بنا دے کہ میں ان کی ہیلپ کر سکوں. اچھا لیکن ایک بات اور ہے امان بھائی کہ صحیح معنوں میں جتنی ہیلپ جو ہے وہ کراچی والے کرتے ہیں اتنی ہیلپ شاید کسی دوسرے شہر میں نہیں دیکھنے میں آتی. لوگ اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جتنا فلاحی کام کراچی میں ہوتا ہے کسی دوسرے شہر میں نہیں ہوتا. لیکن کراچی کی محرومیوں پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں سر کہ اب بھی کراچی جو ہے وہ بہت سے ایسے چیزوں سے محروم ہے جو کہ ابتدائی چیزیں بنیادی چیزیں تصور کی جاتی ہیں. پانی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, کچرے کے انبار ہیں, روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں. سر اس کا موازنہ کیسے کیا جا سکتا ہے کیونکہ حکومتیں تو کام کر نہیں رہی, کیا آنے والے وقتوں میں یہ کام بھی فلاحی تنظیمیں کریں گی؟ مجھے تو یہی لگ رہا ہے. دیکھیں میں نے ابھی میری ایک پریس ریلیز آج سے تقریباً میرے خیال سے 1 ہفتے پہلے میں نے بنائی تھی. ہمارا جو علاقہ ہے جامع کلوتھ کا, روکسن روڈ وہاں آ رہا ہے. جی اولڈ سٹی ایریا جو ہے وہ وہاں بولٹن مارکیٹ سائڈ پہ کافی پانی وغیرہ, اور جب پانی یہ آتا ہے تو ویسے تو کلئی وہیں سے کھل جاتی ہے کہ جب پانی بھرتا ہے اور پانی کے بعد جو روڈوں کی خستہ حالت ہو جاتی ہے. ہمارے روکسن روڈ کے اوپر اتنی بری حالت ہے یعنی کہ آپ پورا 1 فٹ, یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ مین ہول سے 1 فٹ روڈ نیچے ہے, جی مین ہول اوپر رہ گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو مٹیریل جنہوں نے جو استعمال کیا وہ ناقص قسم کا تھا. تو میں نے اس کے لیے باقاعدہ ایک پریس ریلیز لایا کی ہے, اور مطلب باقاعدہ میں نے کہا کہ بھائی یہ باقاعدہ لوگوں کو یہ پتا چلنا چاہیے, جو لیڈران ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو یہ بنانا چاہیے. لیکن آج تقریباً ہفتہ 10 دن ہو گئے, ابھی تک اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. بہت سارے مطلب کچھ لوگوں نے مجھے فون بھی کیے کہ یار انشاءاللہ یہ کر دیں گے اور یہ کام ہو جائے گا, لیکن ابھی تک نہیں ہوا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو آئندہ بھی جو لیڈرز آئے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھی صحیح طریقے سے کام کر سکے. باقی تو اللہ بہتر جانتا ہے, غیب کا علم تو اللہ کو ہی ہوتا ہے. جی امید پہ دنیا قائم ہے, ورنہ پھر یہ ہے کہ ہم خود ہی, پھر وہی والی بات ہے کہ خود ہی نکل چلیں گے کہ بھائی سارا جو کارواں ہمارے ساتھ ہے کہ مل کے ہی کچھ ایک روڈ بنانا ہے. اگر ایک روڈ ہی سارے بناتے رہیں گے, جس طرح یہ ایک پانی کے کولر دے رہے ہیں, جس طرح ایک یہ جو درخت لگانے کی جو ہے, بھلے ہمارے بہت سارے سیاسی لیڈروں نے ہمارے ذہن میں ڈالا 2 سال 3 سال, جب بھی آپ کو اندازہ ہے, میں نام نہیں لے رہا کہ بھائی ہم نے اتنے درخت لگانے یہ وہ, لیکن نظر نہیں آ رہے. صحیح. یعنی کتنے ایسے ہیں کہ ہمارے ایک جس حساب سے میں نرسری سے میں پودے لیتا ہوں, انہوں نے بتایا کہ ایک سیاسی لیڈر ہمارے پاس آئے, یعنی کارکن انہوں نے مجھ سے 5 پودے لیے نیم کے, اور 5 پودے انہوں نے لیے مجھ سے 125 روپے میں, صرف 5 پودے. اور لے کے وہ گئے اور باقاعدہ ان کی ویڈیو دکھائی کہ یہ دیکھیں, انہوں نے مجھے بھی سینڈ کی کہ یہ بہت اچھے بڑے بڑے لیڈروں نے وہ 5 پودے لگائے اور اس کی ویڈیو بنائی, صرف آپ اندازہ کریں. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈروں سے فی الحال تو کوئی ایسے نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ڈال سکتا ہے دلوں میں. جیسے اللہ نے میرے دل میں ڈالا, ایسے ہو سکتا ہے کہ اور لوگوں کے بھی دلوں میں آ جائے اور پھر وہ چیز پہ امپلیمنٹ ہو جائے. اچھا امان بھائی, ایک چیز ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ کراچی والوں کے حوالے سے کہا گیا 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ, جب وہ ٹرین چلائی گئی تھی امداد کے حوالے سے تو وہ کراچی میں ہی بھر گئی تھی اور کسی دوسرے شہر میں اس کو بھرنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ بارشوں کے بعد, کووڈ-19 کے بعد, لوگ جو ہے وہ دوسرے شہروں سے آ کے اور کراچی والوں کے زخموں پہ مرہم رکھ رہے ہیں, یہاں پر راشن بانٹ رہے ہیں. کراچی کتنا نیچے چلا گیا ان تمام تر کاموں کے اندر؟ اچھا دیکھیں, میں ایک چیز تو آپ کو بتاؤں کہ 2007 میں جو زلزلے کی بات بتائی, میں نے اپنے اسکول کے باہر وہیں ہمارے ایک دوست کو, میں نے اپنے ساتھی کو کہا یار ایک ٹینٹ آپ لے کر آ جاؤ, یہاں اسکول کے باہر ایک ٹینٹ لگا دو, اور وہاں ایک اسپیکر اور مائک کا بندوبست کیا, اور وہیں میں نے کچھ جو ہے تھوڑی سی ایک اسپیچ دی, اور یہ ڈونیشن کرتے کرتے میرے پاس 2 کنٹینر بھر گیا. ماشاءاللہ. دیکھیں کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین, کتنے ٹائم ہو گیا اس زلزلے کو. بالکل اس وقت میرے پاس 2 کنٹینر بھر کے لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کر کے مجھے سامان دیا, اور الحمدللہ میں نے وہاں پہنچوایا بھی. بالکل صحیح جگہ پہ وہ پہنچایا تھا. کراچی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اگر صحیح طریقے سے جو بھی لوگ, دیکھیں کہتے ہیں سود میں نقصان ہے اور زکوٰۃ میں فائدہ ہے. تو اللہ نے خیرات کے اندر بہت برکت رکھی ہے. اگر آپ جو ہے اللہ کی راہ کے لیے کچھ خرچ کرو گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کا مال کم ہوگا, ان کا مال اور بڑھے گا. اور کراچی کا نام الحمدللہ آپ ہی بتا بھی رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کراچی میں ایسے جذبے بہت ہیں. قربانی کے وقت دیکھیں کہ اگر پورے پاکستان میں آپ دیکھیں تو ہمارے کراچی میں سب سے زیادہ قربانیاں ہوتی ہیں. بہت شوقین لوگ ہیں ماشاءاللہ, قربانیاں کرتے ہیں, اور ہر آدمی کہتا ہے کہ نہیں یار پورے پاکستان سے آتا ہے مال یہاں پہ,
ایون یہ کہ ایشیا کی سب سے بڑی منڈی بھی ہمارے کراچی میں بالکل ایسا ہی ہے اور لوگ قربانیاں کرتے ہیں. صحیح ہے. اچھا امان بھائی ایک چیز اور کہ سر صحیح معنوں میں کراچی کی محرومیوں کی بات ہو رہی ہے, ابھی بھی ریلیاں نکل رہی ہیں, جلسے ہو رہے ہیں, جلوس ہو رہے ہیں, لیکن مسائل جوں کہ توں ہیں, پینے کا پانی نہیں ہے, سیوریج کے مسائل ہیں. صحت کے حوالے سے آپ لوگوں کی کوئی پروجیکٹس موجود ہیں کہ آیا آنے والے وقتوں کے اندر جو ہے وہ صحت کے مسائل مزید بڑھیں گے؟ ڈاکٹرز کی جانب سے یہ پیشگوئی کر دی گئی. صحت کے حوالے سے سر کچھ بتائیے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ویسے اتفاق کی بات یہ ہے کہ میری ایک تقریباً 6-8 مہینے پہلے سے ایک پلاننگ ہے کہ میں نے اپنا ایک کلینک بنانا ہے. صحیح. کلینک سے مراد یہ ہے کہ ایک کوئی بھی شاپ لے لینی ہے, وہاں پہ ایک ڈاکٹر جو ہے دن اور رات کا میں نے بٹھانا. یہ میری فیوچر پلاننگ ہے ہماری پوری ٹیم کی. صحیح. تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ کام تو کر رہے ہیں, لیکن جو اس وقت جو ڈاکٹر بڑے بڑے جو ہاسپٹل ان لوگوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں کوئی کام نہیں ہو رہا سر. بالکل نہیں. زیادہ تر آپ دیکھیں کہ زیادہ تر مریض جو ہے ان کو بلز بن رہے ہیں, بل بنائے جا رہے ہیں, لوگ غریب تو مر ہی رہے. میں اپنے ایک رشتہ دار کا قصہ آپ کو چھوٹا سا سنا دوں کہ جناح ہاسپٹل میں ایک اتنا سا بچہ میرے خیال سے تقریباً 5-6 سال کا, بالکل آخری وقت کے اندر, بہت ہی عجیب حالت. مجھے بتایا, میں جیسے اندر انٹر ہوا تو جو میرے اپنے ریسورسز میں لوگ تھے میں نے ان کو فون کیا. آپ یقین مانے وینٹیلیٹر ان کو نہیں مل سکا کہ چلو یار مطلب ان کو جو ہے وہ کوئی ایسا انٹینسو کیئر کوئی جو کمرہ مل جائے, کچھ نہیں ملا. پھر وہی وہ پرائیویٹ میں لے کر گئے, لمبا چوڑا انہوں نے بل بنا دیا. آج وہی بچہ, انہوں نے ڈاکٹرز کے ورڈز بتا رہا ہوں کہ یہ صرف جو ہے لائف سیونگ کے اوپر چل رہا ہے ان کی جو میڈیسن, ادروائز یہ بچہ ختم ہے. آج وہ بچہ ماشاءاللہ کھیل رہا ہے, کود رہا ہے, الحمدللہ. ہمارا مجھے کتنی بار میں دیکھتا ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ بچہ ماشاءاللہ دیکھو اللہ نے اس کو زندگی دی ہے. صحیح. ہاسپٹلوں کا سسٹم میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کے جو ہے, ہاں اللہ تعالیٰ, پھر وہی والی بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اگر دل میں ڈال دے تو پھر ہو سکتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ اختر آرائی صاحب ہوں گے, ماہر تعلیم ہیں, اور ان سے بھی اسکولز کے حوالے سے کچھ باتیں کی جائیں گی. تعلیمی ادارے جو ہیں وہ دوسرے مرحلے میں بھی کھولنے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور اس پر عمل درآمد بھی ہوگا. لیکن یہاں پر اب امتحان شروع ہوا ہے اسکولز مالکان کا, کیونکہ آیا SOPs کے اوپر کس حد تک عمل ہونے جا رہا ہے, اور کیا والدین اور اس کے بعد اساتذہ SOPs پر بچوں کو عمل درآمد کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. امان بھائی میں چنک چینج کرنا چاہ رہا ہوں, میں چاہوں گا اپنے ادارے کے حوالے سے اور اپنی طرف سے کوئی ایک میسج دیتے ہیں عوام کو, پھر میں آگے بڑھتا ہوں. ایک تو میرا میسج یہ ہے کہ درختوں کے حوالے سے کراچی کے اندر جتنی بھی عوام ہیں, اگر ہماری یہ 4-4.5 کا عوام ہے تو وہ اگر ایک ایک درخت بھی وہ لگائیں, فی سبیل اللہ میں دوں گا امان اللہ شاہ انشاءاللہ تعالی, اور مجھ سے لے کے جائیں, لیکن اس شرط پہ کہ لگائیں تو اللہ نے چاہا تو ہمارے کراچی میں بہت سارے مسائل کم ہو جائیں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ کوشش یہ کریں کہ کوئی اپنا پڑوسی اپنے ساتھ والا وہ بھوکا نہ سو جائے. پلیز, یہ میرا میسیج ہے عوام کے لیے. چلیں ٹھیک ہے, اب ذرا سندھ میں اسکولوں کے حوالے سے SOPs مرتب کیے گئے ہیں, اسکولز مالکان کو پابند کیا جا رہا ہے. سعید غنی صاحب تعلیم کے حوالے سے جب سے اقتدار سنبھالا ہے سندھ حکومت نے, پہلی مرتبہ تعلیم کے حوالے سے متحرک دکھائی دیے ہیں, اور انہوں نے جو ہے وہ اسکولز کا دورہ کیا ہے, وہاں پر SOPs کا جائزہ بھی لیا گیا ہے, وہاں پر اسکولز کی سرزنش بھی کی گئی ہے, اور جو اسکولز SOPs کو فالو نہیں کر رہے ہیں ان کو سیل بھی کر دیا گیا ہے, جس سے ان کی پھرتیاں عیاں ہوتی ہیں. اسی پر بات کریں گے. میرے ساتھ اختر آرائی صاحب ماہر تعلیم موجود ہیں. بہت شکریہ اختر بھائی, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. اختر بھائی بتائیے گا, صحیح معنوں میں ایک فلم کا ڈائلاگ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج خوش تو بہت ہوگے تم, کیا کہیں گے؟ دیکھیں کیا کہنا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. خوشی تو ہم لوگ خدمت کر کے خوش ہوتے ہیں جی, اور اس پروفیشن میں اسکول کے جو مالکان ہیں یا پرنسپلس ہیں یا ٹیچرز ہیں, انہوں نے یہ پروفیشن اڈاپٹ ہی اسی لیے کیا تھا کہ یہ بہت باعزت پروفیشن تھا, اور اس میں رسپیکٹ ملتی ہے, اس میں عزت ملتی ہے, اور ایک سروس ہے. اور پھر جب خدمت ہم کر رہے تھے, بچوں کا فیوچر جو ہے وہ بنا رہے تھے, اس میں یکایک جو حالات خراب ہو گئے تو ظاہر ہے کہ ہمیں بہت بڑا افسوس تھا. شکر الحمدللہ کہ سلسلہ تعلیم کا بحال ہونے جا رہا ہے, اور مگر ہم یہ ضرور کہیں گے کہ جو حکومت کی پالیسیز ہیں وہ یک طرفہ پالیسیز ہیں. وہ اس کے اندر وہ جب وزٹ کرتے ہیں ہمارے محترم سعید غنی صاحب, پہلی بات تو ان کا شکریہ کہ کافی محترک, مطلب کافی ایکٹیو نظر آئے, ہونا بھی چاہیے, مگر یہ نہیں
کہ جو اپنے گورنمنٹ اسکول ہیں جہاں پر جا رہے ہیں وہاں پہلے سے انفارم کر دیا جاتا ہے اگر چند ایک وزٹ کیے جا رہے ہیں، اور وہاں باقاعدہ اس کا پروٹوکول ملتا ہے. ویڈیو کے اندر یہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پروٹوکول پہلے سے تھا. اچھا، اتنے ویل آرگنائز سب کچھ ہوتا ہے. سعید غنی صاحب کو پتا ہوگا نا کہ سرکاری اسکول میں نہ اساتذہ آتے ہیں وہاں نہ بتا طلباء کے آتے جاتے ہیں، اور جو پرائیویٹ ہوتا ہے وہاں بغیر بتائے جاتے ہیں. اچھا، اور وہاں جا کر بھی جو بچے کچھ ایڈمیشن کے سلسلے میں ٹیسٹ دینے کے لیے آتے ہیں 5 4 5 6 7، اور ان کے لیے بھی ان کو اعتراض ہے. اچھا. تو یہ تعلیم دشمنی پالیسی جو ہے، یک طرفہ جو ہے معاملات ہیں، یہ درست نہیں ہے. سر ان کو پتا ہوگا نا کہ تعلیم کا حصول صحیح معنوں میں پرائیویٹ اداروں میں ممکن ہے، سرکاری اداروں میں تو تعلیم ہوتی ہی وہ نہیں ہے. چاہتے نہیں ہے کہ اس سال ایڈمیشنز ہوں. ان کا چاہنا یہ ہے. کیوں سر؟ کیا ان کے اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟ دیکھیے اگر ایس او پیز فالو کیے جا رہے ہیں تو ایڈمیشن ٹیسٹ لینے کی اجازت ہونی چاہیے. اچھا. نمبر 1. نمبر 2، جتنی بھی ڈی سی کے انڈر میں جو ڈی ایم سیز یعنی کہ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ کمیٹیز بنائی گئی ہیں، اس کے اندر پرائیویٹ اسکول ایسوسیشنز اور آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کا ایک ممبر ہونا لازمی ہے. اچھا. اب وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے منظور نظر ایک جو سول سوسائٹی سے بندہ لے لیتے ہیں جو صرف سائن کر کے رکھ دیتا ہے اور وہ وزٹ میں ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا. اب بات یہ ہے کہ وہ جو مانیٹرنگ کمیٹیز ہیں وہ رپورٹ کیا دیں گی؟ ہمارے ایک ایسوسیشن کے نمائندے کو شامل کیا جائے. اگر نہیں کریں گے تو یہ ہم ان کے جو فیصلے ہیں، ان کے نوٹسز ہیں جو یا سیل کرنے کی بات ہے، ہم وہ نہیں مانیں گے. اچھا اختر ارائی صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ سر جس طرح آپ بول رہے ہیں کہ جی ایسوسیشن کے نمائندے یا فیڈریشن کے نمائندے کو بھی رکھنا چاہیے، ان کو بھی اس بات کا خدشہ ہوگا نا کہ جس طرح ہم انفارم کر کے سرکاری اسکول میں جاتے ہیں اس طرح یہ ٹیم جائے گی تو ایسوسیشن کا نمائندہ پرائیویٹ اسکول میں بھی انفارم کر دے گا کہ فلاں اسکول میں آ رہے ہیں، تو وہاں پر بھی ایس او پیز کو جو ہے وہ سجا کے رکھ دیا جائے گا. یہ نہیں لگتا سر آپ کو؟ ان کو بھی تو خدشہ ہو سکتا ہے. ہم یہ قطعی نہیں کہہ رہے کہ سعید غنی صاحب ہمیں پہلے بتائیں کہ کہاں جانا ہے. اچھا. ہم یہ کہیں نہیں کہہ رہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نمائندہ ساتھ موجود ہو تاکہ جو بھی چیز ہو وٹنس ہو اور وہ سائن کرے. اس کے سائن کے بغیر کوئی بھی اسکول پہ ایکشن جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسٹیک ہولڈر کو ہی آپ مکھی کی طرح نکال کے باہر پھینک دیں گے، جو ان پرائیویٹ اسکولز کے نمائندگان ہیں ان کو آپ بالکل شامل ہی نہیں کریں گے، تو یہ یک طرفہ فیصلہ ہے. کسی بھی لا آف مطلب کسی بھی کورٹ کے اندر چلے جائیں وہ ججمنٹ قابل قبول نہیں ہوتی جو ون سائیڈڈ ہوتی ہے، جب میں فریق کو شامل ہی نہیں کرتے. آپ اپنی مرضی چلائیں گے، یہ غیر مناسب ہے، یہ یک طرفہ ہے. آپ اپنے اسکولوں میں جا کے ٹوائلٹ جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کریں، وہاں صابن رکھیں، وہاں واش روم پانی کا بندوبست کریں. وہاں گرد و غبار پڑا ہوا ہے، وہاں ابھی بھی شام کے ٹائم میں بہت سے کراچی کے اندر میٹروپولیٹن سٹی ہے اس کے اندر نشہ کیا جاتا ہے. ان کے سعید غنی صاحب کے اپنے حلقے کے اندر ایک اسکول ہے، وہاں پر جانور باندھے جاتے ہیں. جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو وہاں یہ بتائیے کہ کورونا جو ہے وہاں کورونا بھی آ کے چھپ جائے گا اور وہاں ڈینگی بھی آ جائے گا. اب اسکولوں میں پانی اتنا کھڑا ہوا ہے کہ وہاں ڈینگی مچھر کی جو ہے نرسریز بن گئی ہیں. اب ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ وہاں پر اسپرے کیا جائے، وہاں ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ان کے سرکاری اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ یک طرفہ ہے یا نہیں ہے؟ اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسوسیشنز کے آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن یا ان کے اتحادی جتنی بھی پورے پاکستان کے اندر ایسوسیشن موجود ہیں، ہم ان کو لسٹ دیتے ہیں. ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ان کا ایک نمائندہ ہو جس کو بتایا نہ جائے کہ ہم کس اسکول میں وزٹ کرتے ہیں، مگر جب وہاں کارروائی کی جا رہی ہو تو ان کی آنکھوں کے سامنے کی جا رہی ہو. جب ویڈیو بنائی جا رہی ہے آنکھوں کے سامنے کی جائے، اور جو سرکاری اسکول وزٹ کیے جائیں اتنے ہی سرکاری اسکول وزٹ کیے جائیں جتنے پرائیویٹ اسکول وزٹ ہوتے ہیں. تو پھر ریشو کا پتہ چلے گا. اس طرح تھوڑی پتہ چلے گا کہ آپ پاسبل ہے نا کہ کچھ نجی اسکولز کے اندر جو ہے وہ ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا ہوں. دیکھیے ہم اس کی فیور نہیں کرتے. اچھا. اگر کارروائی ہونی چاہیے، کارروائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، مگر شرط یہ ہے کہ کم از کم ہمارا ایک نمائندہ اور اس مانیٹرنگ کمیٹی میں موجود ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. انصاف کا تقاضا پورا کرنا آپ کو ضروری ہے. اچھا. ادروائز تو آپ بہت سے سرکاری اسکول ہوتے ہیں جن کا آپ بالکل کوئی نام نہیں لیتے، کوئی وزٹ نہیں کرتے. سعید غنی صاحب کا اسٹیٹمنٹ جو بھی آخری بار آیا انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ہمیں اسکولز دوبارہ بند کرنے پڑ جائیں کیونکہ ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب جتنے اسکولز میں انہوں نے چھاپا مارا یا تو وہاں پہ سارے جو ہے وہ ایس او پیز کو فالو نہ کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے، یا پھر وہ تمام باتیں جو حکومتی اراکین کی جانب سے اڑائی گئیں وہ من گھڑت تھیں.
دیکھیں بات یہ ہے کہ من گھڑت کی بات نہیں ہے، من گھڑت تو بہت کچھ ہوتا ہے، سارا نمبر گیم ہے. سیاست میں ہوتا کیا ہے، جملے بازی ہوتی ہے. آپ جس چیز کو پورٹریٹ کرنا چاہتے ہیں آپ بہت اچھا بیانیہ جاری کر سکتے ہیں، آپ اچھی بات کر سکتے ہیں، آپ گھما پھرا سکتے ہیں، آپ جو ہے سیاست میں آ جائیے. بات یہ ہے کہ عوام کو بیوقوف بنانا اتنا آسان نہیں ہے. آپ ہمیشہ یہی کرتے ہیں، بیان بازی کر دیتے ہیں، کوئی بھی سیاسی پارٹی کا کیوں نہ ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ جب لاسٹ ٹائم آپ نے مجھے بیپر پہ لیا تھا اس دن 15 اسکول جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ سیل کیے گئے تھے، جس میں سے 4 سندھ کے تھے اور باقی کے پی کے تھے. اور کے پی کے کی گورنمنٹ نے تو سسپینڈ نہیں کی کلاسز لوور سیکنڈری کی، آپ نے جو ہے وہ ایک مؤخر کر دی 1 ہفتہ. تو اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ کا ویسے ہی ارادہ یہ تھا، آپ نے سب پہلے خود بیان میں کہا تھا کہ میں واحد سندھ گورنمنٹ ہوگی کہ جو سب سے آخر میں اسکول کھولے گی. آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے بند کیا، فیبروری کی 26 تاریخ کو اسکول بند کیے، حالانکہ پنجاب میں 13 مارچ کو بند ہوئے، دوسرے صوبوں میں دیر سے بند ہوئے، اور آپ نے اب چاہتے ہیں کہ ہم لیڈ لے جائیں اور ہم سب سے آخر میں اسکول کھولیں. آپ نے پتہ نہیں کس سرکار کو خوش کرنا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. امان اللہ صاحب ایک بات بتا دیں سر، جس طرح نجی اسکولز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے سر، میری نظر میں بہت سارے اسکولز ہیں جو ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو نہیں کر رہے. سرکاری اسکول کی حالت اظہار کے حوالے سے بتا دیجیے گا کہ سر، کیونکہ آدھے سے زیادہ اس حالت میں موجود ہے کہ بول دیا جاتا ہے کہ این جی اوز ان کو گروی رکھ لیں اور پھر بات کریں گے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج ہی ہماری یہ میٹنگ ہوئی ہے. جی میں آپ کو شاید بتایا تھا کہ ہم نے اس وقت جو ہے کراچی میں 4 کام شروع کیے ہیں. ایک سبزی کے حوالے سے جو ہماری جو ہے گاڑی جاتی ہے وہاں جو ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے، پودے کے حوالے سے، اور ایک جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم سائن بورڈ اللہ کے نام کے جو لگا رہے ہیں، اور تیسرا ایک ہے واٹر کولر. ٹھیک ہے، جو 5 واٹر کولر ہم 5واں ہمارے ذہن کے اندر آج کی مطلب ہماری ڈسکشن تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ایک اسکول کو اون کر لیں. ٹھیک ہے، گورنمنٹ کسی بھی اسکول کو، اور اس کو انشاءاللہ تعالی اچھے طریقے سے، جیسے بھائیان فرما رہے ہیں کہ مطلب ایس او پیز وغیرہ کا بہت خیال رکھیں. یہ تو بہت ضروری ہے. دیکھیں بیماری تو ہے، جیسے لاسٹ ٹائم بھی میں کیونکہ وائس چیئرمین ہوں ہمارے الائنس کا، تو میرے پاس بھی کچھ لوگوں نے میسیج بھیجے کہ یار کیا یہ حکومت صحیح کر رہی ہے جو اس وقت. میں نے کہا دیکھیں ہمیں کوئی بھی نیگیٹو بیان نہیں دینے کہ مارکیٹ کھول دیں یا یہ وہ. اس کی وجہ یہ کہ بیماری تو ہے اور بیماری کو شفا بھی اللہ ہی دے گا، لیکن اس کے لیے ہم نے اپنی کیا کرنی ہے، ٹیک کیئر، اور اپنی جو ایس او پیز ہے اس کا پورا خیال کرنا ہے. اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ اسکول کو جو ہے وہ اگر کوئی بھی جو گورنمنٹ، کیونکہ مجھے اس وقت تو کوئی بھی اسکول ایسا نظر نہیں آ رہا گورنمنٹ کا، معذرت کے ساتھ، کہ جو صحیح طریقے سے چل رہا. ایون یہ کہ میں خود اپنی بات کروں گا تو میں نے بھی گورنمنٹ اسکول سے میٹرک کیا تھا، لیکن وہ ایک ٹائم تھا، بہت اچھا ٹائم تھا، اس ٹائم پہ بڑا اچھا سسٹم تھا. لیکن ابھی اگر وزٹ کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ مطلب جو آگے سروائیو کر سکے، معذرت کے ساتھ. لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے ذہن میں ڈال دیں. بعض ہمارے جو ہے ہو سکتا ہے کوئی لیڈرز ایسے آ جائیں جو یہ سوچیں کہ یہ بچوں کا، کیونکہ فیوچر جو ہے وہ تھوڑے دن پہلے جیسے ہمارا جو ہے الائنس کے اندر یہ اردو بازار بھی آتا ہے، تو اردو بازار کا علاقہ آپ دیکھیں 6-6 فٹ 5-5 فٹ تک پانی بھر گیا تھا. تو لوگوں کی جب دکانیں کتاب ہوگی، جو تعلیم کی کتابیں بچوں کو دے، ان کی دکانیں پوری ڈوب گئی ہیں، تو بچوں پھر کیسے پڑھیں گے، کہاں سے پڑھیں گے، انہی کا اتنا نقصان ہوگا. چلیں ٹھیک ہے. اختر ارائیں صاحب جناب والا بتائیے گا سر، سندھ حکومت سے آپ کا شکوہ جائز ہے کہ صحیح معنوں میں اسکول بعد میں کھولے گئے، ایس او پیز کی باتیں کی جا رہی ہیں، اپنے گھر میں جھانکا نہیں جا رہا. دوسری بات یہ نجی اسکولز کو سیل بھی کیا جا رہا ہے، اور سرکاری اسکول میں دورے سے پہلے انفارم کیا جاتا ہے، نجی اسکول میں اچانک گھس جاتے ہیں. سر تعلیم دشمنی، آپ نے پورے سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دوں تو آپ نے کہا تعلیم دشمنی ہو رہی ہے، اور تعلیم کو روکنے کے لیے ہی اقدامات میں پتہ نہیں کون سی سرکار کو خوش کرنا ہے. مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو میں آپ کی اس حصے کا جواب دے دوں کہ دیکھیے گورنمنٹ اسکولوں کی جو حالت زار ہے وہ تو آپ نے دیکھ لی. بالکل سر. ایک زمانہ تھا ہم بھی گورنمنٹ اسکول سے پڑھے تھے. ٹھیک ہے. اب تو یہ ہے کہ گورنمنٹ اسکول میں تو سمجھ لیں کہ تعلیم نام کی کوئی چیز ہی نہیں. بالکل صحیح ہے. اب رہی بات کہ اب وہ شاید یہ چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر جو سرو کر رہا ہے، چاہے وہ 500 روپے میں سرو کر رہا ہے، 1000 فیس لیتا ہے، بہرحال یہ ہے کہ جو سرو کر رہا ہے کچھ نہ کچھ معیاری تعلیم دیتا ہے، وہ بھی وہی حال کرے عوام کا جو گورنمنٹ اسکولوں نے کیا ہے. تو اس کا مقصد ہے کہ تعلیم کی بربادی. مگر میں یہ ایک بات کہنا چاہوں گا آپ کے اس توسط سے، ہم دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سندھ گورنمنٹ یہ برا کہ، دیکھیں انہوں نے سی ایم صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے بہت سی اچھی باتیں کی، مگر کیا صرف اچھی باتیں میڈیا کو بتانے کی تھی؟ کیا واقعی اس پہ عمل ہونا چاہیے؟ مگر اس میں جو اچھی بات یہ لگی کہ انہوں نے پیرنٹس کے لیے کہا کہ پیرنٹس کو تعاون کرنا چاہیے. پیرنٹس دیکھیں اسکول کے اندر آئیں تو پیرنٹس کے پاس ماسک نہیں ہوتے،
ماسک ہم نے گیٹ پہ رکھے ہوئے فری پرووائڈ کرنے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے, آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن ہے, میں اس کا صوبائی صدر ہوں. جی جی ہم نے فری ماسک رکھے ہوئے ہیں بچوں کو دینے کے لیے اور ان کو پیرنٹس کو بھی دینے کے لیے. باہر آپ مارکیٹ میں جھانکیں, آپ نے دیکھا ہے آپ کو 100 میں سے 4 لوگ یا 5 لوگ یا 6 لوگ نظر آئیں گے ماسک کے ساتھ, صحیح, باقی ماسک نہیں پہنتے. اب بچے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہوتی, تو ظاہر ہے کہ پیرنٹس کو ٹرین کرنا چاہیے. میں آپ کے ٹائم کی وقت کی کمی نظر آ رہی ہے مجھے, میں یہ ایک میسج والدین کو اسی حوالے سے دے دوں کہ اسکول تو اپنے ایس او پیز پہ فلی عمل درآمد کر رہا ہے. اگر جو اسکول نہیں کرے گا اس پہ اگر گورنمنٹ اس کو سیل کرے گی تو بالکل کر سکتی ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, فیڈریشن کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. مگر والدین کو میں یہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ وین میں جو بچے آتے ہیں, آپ کا کام ہے کہ آپ وین ڈرائیور کو دیکھیں, آپ خود بھی اس پہ عمل کریں اور وین ڈرائیور کو بھی کریں. مثال کے طور پہ 10 جگہ سے وہ رک کے آتا ہے, وہ 10 پیرنٹس کی کمیٹی ہے ایک طرح سے. 5ویں پیرنٹس جب وہ بچہ اپنا بھیج رہا ہو تو وہ سب پہ دیکھے, دوسروں پہ بھی نظر ڈالے, کیا سب نے ماسک پہنے ہوئے, کیا سب تھوڑا دور دور بیٹھے ہوئے. اب یہ ایک طرح سے وہ پیرنٹس کی کمیٹی بن جائے گی جو ہر بریک لگانے پر بچے کو پک کرنے پہ اس کو مانیٹر کر سکتی ہے. سر آخری بچے والے کو بھی مانیٹر کر سکتی ہے. جہاں تک اسکول کے اندر کی بات ہے, اسکول کے اندر کی ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم آپ کو مارکیٹ میں نظر نہیں آئیں گے, کہیں نظر نہیں آئیں گے, جو ایس او پیز ہم فالو کر رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. اختر عنائی صاحب, میں چاہوں گا آپ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے یہ موقف مجھے بتا دیں, ان اسکولز کا کیا ہوگا سر جنہوں نے اپنے ماسک تک پر جو ہے وہ اپنا لوگو لگا لیا؟ دیکھیں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے آپ کو. اچھا, سوشل میڈیا پر تصویریں غلط. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں, پہلی بات تو ہم فیڈریشن جو ہے برانڈڈ اسکولز کو سپورٹ نہیں کرتی. اچھا, ان کے ذاتی مقاصد کو سپورٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, مگر ایک ایسے بات اسکول سیل ہونے چاہیے نا. دیکھیں نہیں, اچھا ایسے اسکول سیل نہیں ہونے چاہیے. آپ سمجھیے, آپ دیکھیں اس طرح سے بات نہ کریں نا, بات کریں اصول کی. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ وہ اسکول ہیں جو ایکسیلنٹ وی آئی پی سروس دینے والے اسکول ہیں. اچھا, ایک ایلیٹ کلاس ایک جو 20-25 ہزار 50,000 روپے فیس دے کے ایکسیلنٹ اسکول میں جاتی ہے, وہ کیوں جاتی ہے؟ فیسلٹیز کی وجہ سے, اچھا, یونیفارمیٹیز کی وجہ سے. ٹھیک ہے, کہ وہاں کا ڈریس جو ہے ہر بچے کی جو شرٹ ہوگی وہ ایک ہی جگہ کی سلی ہوئی ہوگی, اور ہر بچے کا جو ماسک ہوگا وہ ایک ہی جیسا ہونا چاہیے, ایک ہی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے. اور وہ سٹینڈرڈ کے لیے وہ برانڈنگ کر دیتے ہیں. اچھا, وہ برانڈڈ وہ خوشی سے بائی کرتے ہیں, ان کو اچھا لگتا ہے کہ ہمارا بچہ اس برانڈ. دیکھیے برانڈ کانشس پیرنٹ, دیکھیے آپ نہیں آپ میں برانڈ کانشس جو صحیح معنوں میں 25 روپے کا ماسک آ رہا ہے وہ بھی برانڈڈ ہے. جی, برانڈ کانشس پیرنٹس کو آپ یہ منع کریں گے کہ آپ برانڈڈ ماسک نہ پہنے. اچھا, جو برانڈڈ کپڑے کا ماسک بیچتے ہیں وہ جو برانڈڈ ہوگا. ایگزیکٹلی. اچھا, بنیزا کے کپڑے کے وہ تو دلچسپی رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ پتہ چلے, میں نام نہیں لینا چاہتا, فلاں اسکول میں ہو, اس کا یہاں پر بھی نظر ہے فلاں اسکول کا لوگو. اچھا, مطلب ان پہ کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. ان کی ریکوائرمنٹ ہے. پیرنٹس آر سیٹسفائیڈ. مگر وہ پیرنٹس جن کی بجٹ اجازت نہیں دیتی وہ جمپ لگا کے ان اسکولوں میں ایڈمیشن کرا لیتے ہیں اور بعد میں فاقے کرتے ہیں, اور اگر اس کی 5% فیس بڑھ جائے تو روڈ پہ آ جاتے ہیں اور انہی اسکولوں کو بدنام کر دیتے ہیں. تو یہ پیرامیٹر ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب آرائی صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں پیرنٹس جو ہیں وہ اس ماسک کے اوپر استفادہ کر لیں گے جو کپڑے کا بنا ہوا ہے, اس پہ لوگو لگا ہوا ہے, اور N95 پہ استفادہ نہیں کریں گے 150 روپے کے ماسک نہیں, جبکہ وہ ایکسپورٹ کوالٹی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کپڑے کا بنا کچھ بھی بنا ہے, جو برانڈ کے شوقین ہوتے ہیں نا وہ کیا کریں گے, کسی فرنچائز میں جا کے ایڈمیشن لیتے ہیں. ٹھیک ہے, دے نو کہ جی فلاں فرنچائز ہے, یہ فلاں برانڈ کی, ہم نے وہیں جانا ہے. اچھا, وہ فرنچائز کیونکہ مڈل کلاس کے لیے ہوتی ہے یا تھوڑے سے کم کے لیے ہوتی ہے تو وہ پھر کپڑے کا ماسک پہ برانڈ لگا دیتے ہیں. ادروائز N5 پہ دوسرے جو ہائی برانڈ ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہماری قومی چاہے فرسٹ کاپی پہن لے, سیکنڈ کاپی پہن لے, انہوں نے بائی کرنی ہے کاپی مگر برانڈ. اچھا, تو جب برانڈ کانشس لوگ ہوں گے یہاں پر, مڈل کلاس کو بھی شوق ہے برانڈ کا, تو پھر وہ ماسک بھی برانڈڈ پسند کریں گے. تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے اس بات پر. اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں بخیر اپنے اعتراض نہیں چھوڑوں گا, لیکن میں اپنا اعتراض برقرار رکھوں گا. بہت شکریہ. اختر عنائی صاحب میرے ساتھ موجود تھے, امان اللہ شاہ صاحب سماجی رہنما میرے ساتھ موجود تھے. اچھا امان بھائی, ایک چیز آخر میں بھی چاہوں گا کہ تعلیم کے حوالے سے جو اسکولز کھلنے کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ کا کیا موقف ہے سر؟ اسکولز کھلنے چاہیے کیونکہ اب بھی بہت سے پیرنٹس سے ایسی ملاقات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو اسکولز نہیں بھیجیں گے. نہیں, میں تو یہ کہوں گا اسکول لازمی کھلنے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں شادی ہالز کھل چکے ہیں,
ٹھیک ہے سینما بھی شاید مطلب ایسے کچھ رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ بھی کھل گئے ہیں، لیکن تعلیم کے معاملے میں اسکول جو ہے وہ بہت ضروری ہے. میرے حساب سے اسکول کھلنا چاہیے، کیونکہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں جو کانسیپٹ جو ایجوکیشن کا ہے ہمارے ملک میں ویسے ہی اتنا کم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اسکول کو لازمی کھلنا چاہیے، اور ہر پیرنٹس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اسے فل SOPs کے ساتھ اپنے بچوں کو بھیجیں. یہ میرا ایک اسپیشل میسیج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیماری جو ہے وہ کہتے ہیں وَإِذَا مَرَضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جو بیماری ہے وہ اللہ نے دی ہے اور شفا بھی اللہ ہی دے گا. بے شک. تو اب جو بیماری آئی ہے تو اس کو شفا اللہ دے گا. جب تک کہ ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، اس SOPs کو فالو نہیں کریں گے، تو پھر ہم شفا بھی نہیں پا سکتے. اسکول کھلنے چاہیے ود SOPs. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اختر بھائی میں وائنڈ اپ کی طرف جا رہا تھا، لیکن ایک سوال آپ کے لیے آ گیا سر. میں یہ چاہوں گا سر یہ بھی بتا دیں کہ صحیح معنوں میں وہ بچے جو کہ اس دوران جب اسکولز کھل چکے ہیں کووڈ-19 کا شکار ہیں، ان کا سلیبس کیا بعد میں کور کیا جائے گا؟ بات یہ ہے کہ جب 2 ماہ کی چھٹی ہوتی ہے نا، تبھی بچے جو ہے وہ 4 ماہ پیچھے چلے جاتے ہیں. صحیح. جب آپ نے 6 اور 7 مہینے بند کر رکھے ہیں تو بچے تو 6 سال پیچھے چلے گئے. صحیح. یہ یونائٹڈ نیشن کی ایک اسٹڈی ہے جس میں وہ 5 سال کا کہتے ہیں. جی جی. بات یہ ہے کہ جس ملک کے اندر ویسے ہی میمورائزیشن اور رٹے والی تعلیم ہوتی ہے نا، اس ملک میں ویسے ہی بچے پیچھے چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور اب یہ ہے کہ گورنمنٹ اب کیا کر رہی ہے، سمارٹ سلیبس بنا رہی ہے. سمارٹ سلیبس نام دے دیا سمارٹ. بیسیکلی بچے کو جب آپ سلیبس ہی نہیں پڑھائیں گے تو یونیورسٹیز میں جا کے کیا خاک کرے گا؟ میٹرک کا ایگزام نہیں لیں گے تو وہ فرسٹ ایئر میں جا کے کیا کریں گے؟ میں توجہ طلب بات کیا ہے کہ اس وقت اسکول فائنینشلی لاس میں ہیں. صحیح. 6 ماہ کی 7 8 ماہ کی فیسیں بقایا ہیں. میں اس معاملے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. ابھی دیکھیں CM صاحب نے یا سعید غنی صاحب نے بات کرتے تو ہیں مگر وہ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں نکالتے؟ صحیح ہے. دیکھیں 6 مہینے کی فیس جس پہ بقایا ہے، اسکول چلے گا کیسے؟ اب بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس پہ ہمیں ساتھ دینا چاہیے، پیرنٹ کو ساتھ دینا چاہیے. جائیں اسکول، اپنی 50% فیس ابھی ادا کریں، 50% کی انسٹالمنٹ ادا کریں تاکہ ان کا اسکول چلے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اعتماد کیا تھا، آپ خود گئے تھے پرائیویٹ اسکول میں ایڈمیشن کرانے کیونکہ وہاں پر تعلیم ہوتی ہے. سرکاری اسکول میں اس لیے نہیں گئے تھے، وہاں تعلیم نہیں ہوتی. یہ اسکول آپ کے ہیں، آپ کے اپنے ہیں، ان کو دشمن مت سمجھیں. وہ آپ کے سٹیک ہولڈر ہیں، آپ اس کے پارٹنر ہیں، مگر اپنا سمجھ کے ڈیل کیجئے، پارٹنی مت بنیے. بہت شکریہ اختر ارائیں صاحب، امان اللہ شاہ صاحب، آپ دونوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. آگے آنے والے وقتوں میں کیا چیزیں سامنے آنے والی ہیں. تعلیمی ادارے کھلنے چاہیے، بچوں کی تعلیم کا بہت حرج ہو چکا ہے، لیکن کچھ ایسی پلاننگ بھی کرنی چاہیے کہ جو بچے کووڈ-19 کا شکار ہیں ان کے لیے بھی اسپیشل سلیبس، اسپیشل کلاسز کا انعقاد ان کے شفا یاب ہو جانے کے بعد، صحت یاب ہو جانے کے بعد ہونا چاہیے تاکہ ان کا بھی حرج نہ ہو. اور اسکولز مالکان کے حوالے سے حکومت سے یہ مطالبہ بالکل بنتا ہے کہ ان کو آسان قرضے فراہم کیے جائیں کیونکہ وہ بہت پیچھے جا چکے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.